सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। उसकी वजह ये है कि हमें आदत इस बात की है कि इंटरनेशनली हालात ठीक होते हैं और डोमेस्टिकली ख़राब होते हैं। अभी फॉर अ चेंज हो ये रहा है कि डोमेस्टिकली हालात बिल्कुल ठीक हैं और इंटरनेशनली ख़राब है। सर बिल्कुल सर, और हमने अभी इतवार के रोज़ ही हमने हमारे शो पे ज़ाहिद यूनुस साहब थे, हमने बड़ा तफसीली इसी मौजू पे गुफ्तगू की थी कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है और पाकिस्तान उसमें कैसा प्लेस्ड है। लेकिन क्योंकि वक्त की किल्लत की वजह से वो गुफ्तगू जो थी हमारी जो थी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रह गई थी। उसके बाद ही जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 75 ममालिक ऐसे उनका जिक्र कर दिया गया, उनके ऊपर इमिग्रेशन जो वीज़ाज़ हैं वो रोक दिए गए, उसके अंदर पाकिस्तान का भी नाम है। ज़ाहिर है इसमें इस बात की क्लैरिटी रहे कि ये इमिग्रेशन वीज़ाज़ रोके गए हैं, जो आपके विज़िट और जो टूरिस्ट वीज़ाज़ हैं और आपके स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं उनको रोका नहीं किया। लेकिन सर हमने ज़ाहिर से तो बात की थी, लेकिन हमने फिर सोचा कि हमें मज़ीद एक्सपीरियंस और मज़ीद हमें चाहिए कि पुराने कुछ वक्तों के अंदर जो चीज़ें होती थी, तो हमने आज खुर्शीद कसूरी साहब को शो के ऊपर इनवाइट किया है। साबिक वज़ीर ख़ारजा भी हैं, पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, वो भी थोड़ी देर में हमें शो में ज्वाइन भी करेंगे और उनसे हम यही बात करेंगे कि अमेरिका कैसे प्लेस्ड है, ईरान अमेरिका रिलेशनशिप होगी इसके अंदर, ब्रिक्स के मामला जो हैं वो किस तरफ करवट ले रहे हैं और दीगर और जो चीज़ें उनसे हम अभी डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल, इसमें मैं ख़ास तौर पे जो जानना चाहूँगा वो ये है कि जैसे अभी बहुत लूमिंग थ्रेट था अमेरिका ईरान जंग का, लेकिन जैसे ही इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स आई कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का रब्ता हुआ ईरान के हुक्मरानों से और उन्होंने कहा कि हम फौरी तौर पर हमला नहीं कर रहे, तो दुनिया ने देखा कि ऑयल की कीमतें फौरी तौर पर नीचे आईं। अभी मिड टर्म होने हैं, जैसे कि उज़ैर साहब ने फरमाया था कि वो मिड टर्म्स इस चीज़ पर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे अमेरिका में। वो तो अफोर्ड नहीं करते कि एक जंग हो जिसके नतीजे में ऑयल महंगा हो जाए। तो क्या अब अमेरिका और ईरान के जंग के जो ख़तरा था वो मुस्तकबिल करीब में टल गया है या वो अभी भी है? इसी तरह जो आपका ग्रीनलैंड का इशू है, हमने देखा है अमेरिका जो है वो इराक़ में भी हमने देखा, अफ़गानिस्तान में भी हमने देखा, ईरान में आज से कुछ अर्से पहले उन्होंने बड़ी भारी बमबारी की, वेनेज़ुएला में उस तरह से बमबारी तो नहीं हुई, लेकिन आप देखें अपनी फुल माइट के साथ ही गए ना कि उनका जो लीडर था उसको उठाकर ही ले आए। तो मैं अब एक और चीज़ ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या यूरोप में अमेरिका अपनी फुल माइट दिखा सकता है या दिखाएगा, या ये सिर्फ एक टैक्टिक है उनके साथ डील करने का? इसी तरह जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अभी वज़ीर आज़म हाउस में नेशनल पैगाम अमन कमेटी का एक इजलास हुआ और उन्होंने जो हुकूमत का बयानिया था उसको बहुत सराहा और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख्वाजा पाकिस्तान की जो इसमें खिदमात हैं उनको फरामोश नहीं किया जा सकता, जो कि ज़ाहिर है एब्सोल्युटली इट्स राइट। जो सबसे उसमें इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगी शहबाज शरीफ साहब की, वो ये थी कि हम पाकिस्तान में दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे उलमाए कराम के ताउन से। ये बहुत बारीक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल सर, इन तमाम चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि सूरी साहब अब हमारे साथ आ गए हैं लाइन के ऊपर, तो उनसे पहला सवाल जो है आपका। जी कसूरी साहब, आपके ज्वाइन करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। पहला सवाल, जो पाबंदी लगी है 75 ममालिक पर इमिग्रेशन वीज़ा की अमेरिका से, मुझे ये अंदाज़ा है कि ये पाबंदी स्टूडेंट वीज़ा या विज़िट वीज़ा पर लागू नहीं होती, लेकिन हमारे पाकिस्तान का इन 75 ममालिक में नाम आना, जबकि पिछले कुछ अरसे से लग रहा था, मई के महीने से ही लग रहा था कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका से बहुत अच्छे हैं, तो क्या ये हमें जो है वो इसका अंदाज़ा था, नहीं था, सरप्राइज़ मिला है, क्या वजह बनी? नहीं, मुझे तो नहीं लगा कि कोई ऐसी सरप्राइज़ है। मैं नाम तो नहीं लेता, आप लोगों को पता है कि बहुत पाकिस्तान के करीबी मुल्क हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, वो आपको वीज़ा आसानी से नहीं देते। कोई आपके लिए हैरानी की बात नहीं है, उसकी वजह है वो समझते हैं हमें। अब मैं क्या कहूँ, हमें अपनी सिस्टम्स को सही करना है। लोग झूठे कागज़ बना के बाहर निकल जाते हैं, कई फिर वहाँ जाके कोई बैगिंग भी कर रहे हैं, वो भी उसमें आपको पता ही है किन मुल्कों में ये हो रहा है और उनको हज़ारों की तादाद में वापस भेजा जा रहा है।
یہ جو 75 ملک وہ ہیں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے، آئی ایم شیور پاکستان ول ٹیک اپ، اور وہ کہا بھی ہے فارن آفس نے کہ پاکستان نے امریکہ سے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. یہ وہ ملک ہیں جو بقول اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ان کے اوپر فائنینشیل پریشر ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ جاتے پرابیبلی ان کو جابز وابز نہیں ملتے، تو یہ اسٹیٹ پھر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے. یہ وہ 75 ملک ہے. ہندوستان کا کئی لوگ مجھ سے پوچھیں، نام نہیں ہے. ہندوستان کے زیادہ لوگ شاید جا رہے ہوں گے جن کو جابز مل رہے ہیں، آئی ٹی میں بھی ان کو بہت سے مل رہے ہیں، شاید اس لیے ان کا نام نہیں اور پاکستان کا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس سے کوئی ایسا نتیجہ نکال تو بالکل ہی نہیں اخذ کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارے جب قریب ترین ملک ویزا دینے میں ہچکچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے گورنمنٹ اب کہہ رہی ہے کہ اپنے پروسیسز کو اب جو ہے اسٹرنگن کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کتنے لوگ بیچارے غریب پاکستانی یہ جو جہازوں میں ان کی اموات ہو جاتی ہیں، جہاز ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ریکٹ ہے جس کے اسمگلنگ کا، جس کے نتیجے میں ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ہیں، یہ تو ہمیں سوچنا پڑے گا اور ہمیں اپنے سسٹمز کو بہتر کرنا پڑے گا. اور گورنمنٹ کا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، خدا کرے اور اس میں کامیابی ہو، کیونکہ یہ تو پارٹی سے بالا ہو کے سوچنا چاہیے. تو ملک کی ریپوٹیشن کا معاملہ ہے اور بہت سے لوگ پاکستانیوں کو ویزا دینے پہ ہچکچاتے ہیں. تو میں اس تناظر میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اس کا کوئی جو آپ کے سوال سے لگ رہا تھا نہیں، اس سے کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے. اچھا، آپ نے جس طرح ذکر کیا جو لوگ بالکل ہی ایک اللیگل روٹ لیتے ہیں، بحری جہازوں میں بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو ایک طرف. جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ جعلی کاغذ بنوا کر چلے جانا اور وہاں پہ پھر نوکری نہ ملنا، پھر سوشل سیکیورٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرنا. یہاں پاکستان میں بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں وہ جانا چاہتے ہیں بہتر مواقعوں کے لیے، اور امریکہ بہرحال ایک سپر پاور ہے. کیسے ہوتا ہے کہ یہاں سے جو قابل لوگ ہیں وہ نہیں جا پاتے اور یہ کچھ نالائق یا جعلی کاغذات والے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے سسٹم پر ایک بوجھ بن جاتے ہیں؟ اب یہ تو افسوس کی بات ہے، یہ فورن پالیسی ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ تو ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جہازوں سے اب لوگوں کو اتارا جا رہا ہے ایئرپورٹس پہ. اس پہ تو نیشنل اسمبلی میں سوال جواب بھی ہو رہا ہے. تو اب یہ کیسے ہو رہا ہے؟ آپ سے میں ایگری کرتا ہوں، اسپرٹ آپ کی ٹھیک ہے سوال کی، کہ اس سے واقعی جو لوگ واقعی اس قابل ہیں ان کو جابز بھی آسانی سے مل سکتے ہیں. ان کے لیے بھی مشکل حالات ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی پاسپورٹ کے بارے میں یہ فیلنگ ہو. اور پاکستان کو تو ایک اور بڑی مشکل ہے کہ پاکستان کے جعلی پاسپورٹس افغانز نے بہت سو نے بنوا لیے ہیں. ایک اور نئی مصیبت ہے کہ ساری دنیا میں ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ جعلی بھی کئی افغانز بنا کے چلے گئے ہیں. اب یہ تو ہمارے انٹرنل پروسیسز کو جب تک ہم اسٹرینتھن نہیں کریں گے، یہ تو ہمارا کوئی آسان راستہ نہیں ہے. لیکن اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو فارن پالیسی، ہماری انٹرنل پالیسی ہے، ہمارے سسٹمز ہیں. آج میں اخبار میں دیکھ رہا تھا، خدا کرے اچھا ہو، کہ سول سروس ریفارم کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. تو وہ جب تک آپ وہ نہیں کریں گے، اپنے سسٹمز کو اسٹرانگ نہیں کریں گے، یہ تو آپ کو ساری دنیا میں پرابلم آئے گا. جب آپ کے قریب ترین دوست ویزا نہیں دیتے، تو میں ملکوں کا نام لینا نہیں چاہتا، آپ کو پتہ ہے نہیں ملتا ویزا. وہ یہ نہیں کہ پاکستان سے تعلقات خراب ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو نہیں ہے کہ کوئی اسمگلنگ کرے، نارکوٹکس سے پکڑا جائے، کوئی اپنا بیگنگ کرتا ہوا پکڑا جائے. یہ تو واقعی اس پہ ملک میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس پہ زیادہ نہیں ہوتی. اچھا، ابھی ایک بڑا لومنگ تھریٹ تھا کہ شاید امریکہ ایران کے اوپر حملہ کر دے، لیکن جیسے ہی کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں کہ شاید ٹرمپ صاحب کا وہاں پر رابطہ ہوا ہے اور حملے کی اگر کوئی ارادہ تھا تو وہ فی الحال ملتوی ہو گیا ہے، تو ہم نے ساتھ ہی دیکھا کہ آئل کی پرائسز نیچے آئیں. تو اب وہ جو امریکہ کے اندر ابھی مڈ ٹرمز بھی ہیں جو کہ جن کا نعرہ ہی جو ہے وہ اس چیز پر ہو رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب چیزیں سستی کریں گے. وینیزویلن اٹیک کو بھی اس چیز سے جوڑا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے آئل سستا ہوگا. تو اب آپ کے خیال میں مستقبل قریب میں ایران کے ساتھ کسی قسم کے معاملے کا
نہیں ٹلا والا تو نہیں ہے، لیکن سوچنا پڑے گا کہ ایران کو حاصل کیا ہوگا، امریکہ کو کیا حاصل ہوگا۔ امریکہ نے ایئرکرافٹ کیریئر بھیج دیا ہے جس پہ مزید دباؤ رہے گا۔ جہاں تک حملے کی بات تھی تو جو جتنی خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ سعودی عرب، قطر، عمان سب نے کہا ہے، بلکہ بحرین نے بھی کہا ہوگا، مجھے کوئی شک ہی نہیں کہ بھائی آپ یہ نہ کریں، ہمارے اڈوں پہ حملے ہوں گے، اس سے یہ جو گلف کی جو اکانومیز ہیں ان کا جو انحصار ہے کہ یہاں سٹیبلٹی، سیکیورٹی اور پیس ہے، اور اگر وہی غرق ہو گیا، بم وہاں گرنے لگے تو امریکہ کے اتحادی بری طرح ڈسٹرب ہوں گے۔ پھر امریکہ کا جو ابھی تک ٹریک ریکارڈ ہے وہ جاتے تو ہیں ہم یہ کریں گے عراق میں اور لبنان میں اور افغانستان میں، نیٹ نتیجہ دھرم بھرم کر کے آ جاتے ہیں، خود بھی بدنامی لیتے ہیں اور ملک کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ایران کو چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، پاکستان سے بڑا ملک ہے، 9 کروڑ اس کی آبادی ہے، تو سارے گلف کے ممالک کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ ملک ڈی اسٹیبلائز ہو گیا تو اس کے تو ریپلز ہم تک پہنچ جائیں گی، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہوگا۔ تو لیکن یہ ممکن ہے کہ یہ بھی ریٹنگز کا ہی ایک معاملہ ہو، اور وہ کیونکہ لابی مضبوط ہے جو اینٹی ایران ہے امریکہ میں اب، اور وہ 1979 کے بعد سے کئی اٹیمپٹس ہوئی ہیں کہ، اور آپ کو پتہ ہے حملہ کر دیا گیا تھا، اسرائیل نے بھی کیا اور انہوں نے بھی ایران پہ، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں بندے ضرور مار دیں گے، انوسنٹ لوگ مارے جائیں گے۔ کوئی امریکہ سیریس ہے تو اس کو اپنی فوجیں بھیجنی پڑیں گی، اتارنی پڑیں گی۔ کیا امریکہ تیار ہے؟ باڈی بائٹس یعنی لوگوں کی لاشیں وصول کرنے کو تیار ہے؟ ویتنام سے بھی امریکہ اس لیے نکلا تھا کہ امریکن پبلک اوپینین نے کہا برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور افغانستان سے بھی وہ اسی لیے نکلا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ کیا اچیو ہوگا؟ ہاں اگر ان کا یہ خیال ہے کہ جو لوگ موجودہ رجیم کے خلاف ہیں ان کو اب وہ دب گئے ہیں، ان کو روک دیا گیا ہے، تو وہ شاید ان کی ہمت بڑھ جائے، میں نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ ایران کی حکومت کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اس سے پہلے بھی ڈیمنسٹریشن بہت زوردار ہوئے ہیں، اور وہ 6 مہینے تک چلے تھے۔ وہ تو خیر جو ہیومن رائٹس ایشو تھا اس میں یہ بھی بن گیا، حجاب کا ہی معاملہ ہو گیا، اس میں انہوں نے قوانین حجاب کے بھی بدل دیے، ایز اے رزلٹ 6 مہینے ایجوٹیشن چلی تھی۔ اب یہ جو ہے ایجوٹیشن، اس کے اوپر بھی ایرانی گورنمنٹ خود ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ جی ہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہاں لوگوں کے لیے مشکلات ہیں، مہنگائی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کی مشکلات میں امریکہ اضافہ کر سکتا ہے، اور پابندیاں جتنی مزید کرے گا وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کے نتیجے میں رجیم چینج کی جو ان کی خواہش ہے وہ تو تبھی ہے کہ اگر سیکیورٹی فورسز میں ڈیفیکشن ہو۔ دیکھیے مجھے یاد ہے میں خود گیا تھا ایران، ایئر مارشل اصغر خان کے بارے میں فیلنگ تھی کہ اس وزیر اعظم بن رہے ہیں، جو بھٹو صاحب اقتدار سے علیحدہ کر دیے گئے تھے، اور میں ساتھ گیا تھا۔ وہ خیال تھا وہ بنیں گے وزیر اعظم، میں بنوں گا وزیر خارجہ۔ ہم تو جیل میں چلے گئے، جنرل ضیاء الحق کی وزیر خارجہ خاک یا انہوں نے بننا تھا، وزیر اعظم بننا تھا، لیکن شاہ ایران نے ہمیں بلایا تھا۔ کیوں بلایا تھا اور ہم گئے کیوں تھے؟ کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ شاہ ایران 6 مہینے کے اندر اندر غائب ہو جائیں گے۔ ہم نے خمینی صاحب کا نام بھی نہیں سنا تھا، ہر بندے کے منہ پہ خمینی خمینی چڑھ گیا۔ تو اگر تو دیکھیں اس قسم کی تبدیلی آنی ہو تو وہ تب اس میں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے شہنشاہ ایران کا ساتھ چھوڑ دیا تھا جب انہوں نے پبلک اوپینین کو دیکھا، تب شاہ وہاں سے نکلے ہیں۔ اگر سیکیورٹی فورسز ڈیوائیڈڈ ہو جائیں موجودہ سیکیورٹی سیٹ اپ میں، اس کی کوئی آثار نہیں ہے کہ جی وہ علیحدگی اختیار کر رہے ہیں، تو وہ تو میں نہیں پریڈکٹ کر سکتا کہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، سر دست تو نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر بوٹس آن گراؤنڈ لے بھی ہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، نہ انہوں نے بھیجنے ہیں۔ ہاں افراتفری بڑھا سکتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ پریشر رکھنے کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ ایران کی جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو وہ چاہتے ہیں کہ کنٹرول کیا جائے، لیکن اس کے لیے بھی بات چیت ضروری ہے۔ کیا یہ پریشر بات چیت کے لیے بڑھا رہے ہیں؟ ایرانین نیوکلیئر ایشو پہ ممکنات میں سے ہے، لیکن رجیم چینج مجھے تو بڑی مشکل نظر آ رہی ہے جب تک سیکیورٹی فورسز میں ڈیفیکشن نہ ہو اور سر دست اس کے آثار نہیں ہیں۔
खुश साहब ये भी बताइए कि जो एक जो शाह थे उनका जो आगे ख़ानदान है वो अमेरिका में अब हैं उनको असाइलम मिला है और वहाँ पे रह रहे हैं। अभी जब जंगी सूरत हाल क्रिएट हुई थी बिटवीन इज़राइल एंड ईरान तो उनके फिर बयानात आ रहे थे। अब रजीम चेंज आप कह रहे हैं बहुत अनलाइकली है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात वो पहले प्रोटेस्टिंग की तरफ जो थे वो कह रहे थे कि जी कि ये चीज़ जो है अगर आपने इसके अंदर थोड़ा सा मज़ीद फ्यूल डाला तो फिर अमेरिका जो है इंटरवीन करेगा। क्या आपको ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ये जो चीज़ें हैं, जो दावे हैं, क्या ये किसी किस्म की एक फॉरवर्ड थिंकिंग की तरफ जा रही हैं? जैसे वेनेजुएला के मामलात पेश आए जिसमें ऑयल जो था वो अब उभर के नज़र आ रहा है कि एक मेन मोटिव था। ईरान के भी रिसोर्सेज जो हैं वेनेजुएला के बाद नंबर 2 पे हैं। तो क्या एंड गेम अमेरिका की दुनिया भर के अंदर जो है, जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं उनके अंदर रजीम चेंजेस ही हैं? और अगेन इससे अमेरिकन जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, एक ऐसा प्रेसिडेंट जो कि इलेक्ट होकर जब आए तो सालसी जो थी उनका एक मेजर मोटिव था, क्या उससे अब अमेरिकन अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हट के इस तरफ जा रही है कि बैक टू द अर्ली 2000s जो बुश एडमिनिस्ट्रेशन थी जिसमें ऑयल के ऊपर सारा फोकस था? क्या अमेरिका के अंदर ये शिफ्ट आप देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझ रहा कि ऑयल मेन रीजन है। ऑयल में तो अमेरिका बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट है। हाँ, रिसोर्सेज जो खासतौर पे जो मनरो डॉक्ट्रिन है और उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है वो ये था कि किसी और पावर को वहाँ वो नहीं एस्टेब्लिश होने देंगे। और ये लास्ट टच आया था 1962 में प्रेसिडेंट कैनेडी थे और वहाँ गोर्बाचोव थे रशिया ने। तो उस वक्त तो दुनिया लग रहा था कि तबाही के दहाने पे खड़ी है, लेकिन उस वक्त तो खुदा की कुदरत थी, सेटलमेंट हो गई। उन्होंने अपने वहाँ से क्यूबा से मिसाइल हटा लिए रूसियों ने, और दिखावे के लिए, फेस सेविंग के लिए अमेरिका ने, यानी रूस की फेस सेविंग के लिए तुर्की से मिसाइल अपने निकाल लिए। उसके बाद ये क्लियर हो गया था कि दो न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे का मुकाबला नहीं करेंगी। तो लेकिन जो मॉनरो डॉक्ट्रिन है उसमें ये था कि किसी और मुल्क का वहाँ नहीं कुछ असर रसूख होगा। और ये बुनियादी तौर पर ये तो स्पेन के खिलाफ था आज़ादी दिलवाने के लिए, लेकिन उसको अडॉप्ट किया गया कि अब चाइना है, उसके बड़े इंटरेस्ट हो रहे हैं बेल्ट एंड रोड में। उस वक्त में एक और प्रॉब्लम था कि वो जो तेल की पेमेंट्स थी वो डॉलर में नहीं हो रही थी, वो युआन में हो रही थी। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला अब ये बन गया है कि चाहे ब्रिक्स के ममालिक हो या ये वेनेजुएला था, ये डॉलर से निकल रहा था। तो डॉलर से जब निकलेंगे तो उसका तो डायरेक्ट असर उन पे पड़ेगा, क्योंकि जो हुक्मरानी उनकी अमेरिका की है वो डॉलर की बुनियाद पर है। आपने डॉलर छाप लेता है। साहब कता कलामी माफ, यहाँ पे हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर। गुफ्तगू का सिलसिला ब्रेक के बाद जारी रहेगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाजरीन, खुशीद खुरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम ब्रिक्स का जिक्र कर दिया, थोड़ा मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी हम करें कि पाकिस्तान भी ने अपनी एप्लीकेशन जो है वो ब्रिक्स के अंदर दे आर होपिंग कि वो उसके पार्ट बन जाए। अब अगेन हमारी पोस्ट जो इंडो पाक अभी रिसेंट वॉर हुई थी उसके बाद डिप्लोमेटिक टाइज जो अमेरिका के साथ हैं वो फिर से बहाल हुए हैं, बर्फ़ थोड़ी पिघली है। क्या ब्रिक्स वाला गैम्बल जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत को लेना चाहिए? अगेन उसके अंदर अगर आप अमेरिका को नाराज़ करेंगे एक तरफ ब्रिक्स में जाके, तो दूसरी तरफ चाइना भी है, और चाइना जो है वो इस चीज़ को फोर्स कर रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कंसोर्शियम बने जो ब्रिक्स के अंदर जाए। तो क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये करवट किस तरफ जाएगा पाकिस्तान इसके अंदर, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन सकती है हमारे लिए डिप्लोमेटिकली? मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने एप्लीकेशन क्योंकि दी हुई है तो वो विड्रॉ तो नहीं करेगा एप्लीकेशन। इस वक्त हालात जिस किस्म के हैं उसमें मार्किंग टाइम होगी। पाकिस्तान पीछे तो नहीं हटेगा, क्योंकि दैट इज़ वेयर मोस्ट कंट्रीज़ आर गोइंग इन द रीजन। सऊदी अरब भी उसमें चला गया है या जाने की कोशिश कर रहा है या रुका हुआ है, लेकिन वो सोच रहा था, और बहुत से मुल्क ब्रिक्स में चले गए हैं। तो ब्रिक्स का जो मामला है वो तो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान तो ज़रूर सोच रहा है, लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें पाकिस्तान अमेरिका के बहुत करीब आ गया या लग रहा है कि एज अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है, तो मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि वो स्लो मार्च होगा।
بھاگتے ہوئے نہیں جائیں گے اور چائنا کو کانفیڈنس میں پوری طرح سے لیا جائے گا، لیکن جو امریکن پالیسیز ہیں وہ خود ہی امریکہ کو نقصان پہنچا رہی ہیں، کیونکہ امریکہ کی اصل پاور سافٹ پاور تھی، ایز پروفیسر جوزف نائس سیڈ. تو سافٹ پاور تو ان کی تھی، ہالی ووڈ کی موویز تھیں، ان کی رول آف لا تھا، ان کی یونیورسٹیز تھیں، ساری دنیا کے فارن اسٹوڈنٹس وہاں پہنچتے تھے، فل برائٹ پروگرام تھا. اور میں جب وزیر خارجہ تھا تو دنیا کا سب سے بڑا فل برائٹ پروگرام اس وقت پاکستان کے ساتھ تھا. وہ ان کی اصلی طاقت تھی، وہ انہوں نے خود اس کے درپے پیچھے پڑ گئے. یہ تو یہ جو چیز ہے یہ تو اس لیے ہے کہ ایک ریئیکشن آیا امریکہ میں کہ جی ساری دنیا، چین بھی امیر ہو گیا، جاپان کو ہم نے ہرایا وہ بھی امیر ہو گیا، کوریا بھی امیر ہو گیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا بھی آگے بہت وہ بھی پراسپیرٹی کی طرف جا رہا ہے. اور ایک نعرہ تھا شیلو سا ریپبلکن رائٹ کا کہ جی یہ اس لیے ہوا ہے کہ ساری فیکٹریاں جو ہیں، ساری انڈسٹری چائنا چلی گئی ہے اور ہمیں فیکٹریاں لانی پڑیں گی. حالانکہ زمانہ بدل گیا، فیکٹریوں کا نہیں رہا، اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. بہرحال ووٹروں کو سمجھانا یہ مشکل ہے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو ووٹ لینے ہیں نا، وہ مڈ ٹرم میں لینے ہیں. تو اس لیے یہ جو چیز ہے یہ سب لنکڈ ہے الیکشن کے ساتھ بھی. لیکن یہ ضرور امریکہ کی کیپیسٹی ہے کہ اس علاقے میں درم برم کرے. ایران کو بھی وہاں اگر حملے بھی کرے گا تو میں نے پہلے بھی جواب دیا کہ آئی ڈونٹ سی امریکنز پٹنگ دیئر فیٹ آن دا گراؤنڈ. تو کوئی یہ پریشر تو ہو سکتا ہے اگر انہوں نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کسی سٹیج پہ کرنا ہو آن دا نیوکلیئر پروگرام. ادروائز یہ جو انہوں نے بحری بیڑا بھیجا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہی کرے گا جو پہلے ہو چکا ہے. بمبارڈمنٹ تو کر سکتے ہیں ایران کی میں اور دھرم برم وہ معاملہ کر دیں گے، کیوس کو بڑھائیں گے، لیکن رجیم چینج اس ذریعے سے ہونا مشکل ہے. اس کے لیے تو اندرونی کو خلفشار ہوگا سیکیورٹی فورسز میں، نہیں تو بس انفارچونیٹ ہے سارا علاقہ جو ہے اس کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اچھا قصوری صاحب، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر حکومت کا جو ہے وہ آرڈر آیا ہے کہ کراچی گوادر بارڈر پر پھنسے کارگو واپس جائیں گے. اب یہ جو افغان پاکستان ٹریڈ ہے اس کے اوپر دو آراء پائی جاتی ہیں. ایک یہ ہے کہ جی افغانستان کے ساتھ ہم ٹریڈ کریں گے تو جو پیسہ وہاں جائے گا اس کو وہ ہمارے خلاف ہی دہشت گردی میں استعمال کریں گے. دوسری رائے یہ ہے کہ افغانستان ان کم ممالک میں سے ایک ہے جن کے ساتھ جو ہماری ایکسپورٹ ہماری زیادہ ہے اور امپورٹ کم ہے. سو کئی ممالک ہوتے ہیں جن کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہوتے لیکن ٹریڈ چلتی رہتی ہے. تو آپ کے خیال میں وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں نے تو خود افغانستان سے ڈیل کیا ہے، اور جب میں فارن منسٹر بنا تھا $20 ملین تھا، جب میں نے چھوڑا تھا تو 2 بلین کے قریب 1.5 کراس کر چکا تھا. مسئلہ اب یہ نہیں ہے. میں تو ویسے بھی سمجھتا ہوں کہ افغانستان سے ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن مسئلہ کچھ اور بن گیا ہے. اگر اس تواتر سے حملے ہوں اور ہمارے مثلاً یہ جو رزمک میں کالج پہ حملہ ہونے والا تھا جس کو روکا گیا، جیسے بہت سے ہمارے سولجرز، ہمارے سیکورٹی فورسز شہید ہو گئیں، اگر اس طریقے کے حملے ہوتے رہیں گے تو پھر جو بڑی دلائل بزنس کے، اکانومی کے دیے جا رہے ہیں وہ پس پش چلے جاتے ہیں. ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے. یہ تو بڑی صحیح بات ہے کہ بھئی ٹریڈ ہے. میں تو ایک اور بات کہوں گا، اگر ٹریڈ ہوگا تو پھر الٹیمیٹلی ہماری شاید ڈپلومیٹک ریلیشنز بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن جو افغانستان کے حالات ہو گئے ہیں، آج بھی جو BBC نے ایک خبر دی ہے بیسڈ آن این اولڈ رپورٹ، جو کہ اسپیچ ہے ان کی، ان کے جو لیڈر ہیں، امیر ہیں ہیبت اللہ خونزادہ، اس میں یہی لگ رہا ہے کہ ڈفرینسز ہیں. ویسے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ڈفرینسز ہیں. تو پاکستان کے آپشنز بڑے کم ہیں. اگر یہی ہونا ہے کہ وہاں ہر روز یا ہر چوتھے روز ایک حملہ ہو جائے گا تو پھر پاکستان کوشش یہی کر رہا ہے. مجھے جو لگ رہا ہے کہ ہمیں تو تکلیف ہے، آپ کو بھی ہونی چاہیے. تو آپ کی بھی اکانومی کا بیڑا غرق ہو اگر آپ یہ ہم پہ حملے کرتے جائیں گے، یا اس اور مزید اس کا مقصد ہوگا کہ اگر قندھار اور کابل میں ڈفرینسز ہیں تو وہ ڈفرینسز بڑھنے چاہیے تاکہ پاکستان کے اوپر حملے ہونے بند ہو جائیں.
بالکل ٹھیک. اچھا ہم نے دیکھا امریکہ جو ہے وہ عراق سے لے کے افغانستان سے لے کے ایران سے لے کے بڑا وہ جہاں پر بھی جاتا ہے اپنی پوری مائٹ کے ساتھ جاتا ہے اور وہ ہیومن رائٹس کا بھی کوئی بہت زیادہ خیال نہیں رکھتا. لیکن اب جو امریکہ اور یورپ میں فاصلے بڑھ رہے ہیں یہ آپ کے خیال میں کیا اس نہج تک جا سکتے ہیں؟ نہیں، اگر یہ گرین لینڈ پہ قبضہ کرتے ہیں تو نیٹو پہ تو پھر فاتحہ ہو گئی. تو نیٹو کیا خاک رہے گا اگر یہ ایک ملک دوسرے پہ حملہ کر دے. ایک تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ گرین لینڈ پہ کوئی ایسا اگریمنٹ ہو ڈنمارک اور گرین لینڈ کے ساتھ جس میں لانگ ٹرم امریکن انٹرسٹ جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کر لیا جائے. کوئی رشیا اور چائنا منرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ نہ کر سکیں. میں یہ مانتا ہی نہیں. کوئی خاص تھریٹ نہیں تھی رشیا اور چائنا کی طرف سے. ہاں آرکٹک روٹ ضرور ڈیولپ ہو رہا تھا لیکن امریکہ پریمپٹ کر رہا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے لیکن اگر انہوں نے ایکچولی جا کے قبضہ کر لیا تو نیٹو ویٹو تو فارغ ہو جائے گا پھر. اور یورپین یونین آلریڈی اب اس نے سوچا ہے اور کینیڈا گیا ہوا ہے چائنا کے پاس ٹریڈ ڈیلز کے لیے. یورپین یونین بھی چائنا سے اب ٹریڈ بڑھانا چاہ رہا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بڑی تیزی سے یہ جو ساری دنیا کی جو نیا آرڈر بن رہا ہے جو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی تیزی میں بنے گا وہ پھر ظہور پذیر ہو جائے گا. وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ایک نیشنل پیغام امن کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے. اس کے اندر یہ گفتگو اس نوعیت کی تھی کہ اس کے اندر ہم نے امن و امان رکھتے ہوئے بھی لیکن اگر ہمیں کوئی ایکسٹرنل تھریٹ ہوگی اس سے ہم نے لڑنا ہے. فوج پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ چیز رکھتی ہے کہ ہم نے خطے کے اندر امن و امان رکھنا ہے لیکن ہماری اگر نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ اس کے اندر کسی قسم کا مسئلہ آئے گا تو وی ول فائٹ. اب اس کے اندر ہماری دونوں فرنٹس پہ ایک قسم کی جنگ لگی ہوئی ہے. ایک افغانستان والی بات ہوگی اور دوسرا انڈیا والا پہلو جو ہے. انڈیا کی حد تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اب کس قسم کی پالیسی جو ہے اپنانی چاہیے گوئنگ فارورڈ؟ اور اگین دونوں فرنٹس اگین اور اکنامک ڈومیسٹکلی جو اکنامک ہمارے مسائل ہیں ان تینوں ایشوز کو حل کرنے کے لیے ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے آگے جاتے ہوئے؟ دیکھیے میں تو ان لوگوں میں ہوں جس نے میکسیمم ایفرٹ کی تھی اور تقریباً کیا مسئلہ کشمیر جس پہ جنگیں ونگیں ہوئی ہیں اس کے اوپر ایک مسودہ تیار ہو گیا تھا. وہ آج کا مسئلہ نہیں کہ پھر کیوں ڈیلے ہوا ہے نہیں ہوا. معاملہ تو وہ اسی پہ سیٹل کشمیر کا ہو سکتا ہے اور کوئی رستہ نہیں ہے جس کا میں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا نیدر ہاک نور ڈو میں. لیکن جو یہ بات آپ کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ ہماری اگر خواہش بھی ہو آپ ایسی پچھلے دنوں میں بات آئی تھی کہ امن کی بات ہو رہی تھی ملٹری کے سورسز سے ہی ہو رہی تھی لیکن اس میں آگے بات نہیں بڑھی. بات یوں ہے کہ جو پرائم منسٹر مودی ہیں اور ان کی جو پارٹی ہے اگر اس کو ووٹ اس پہ پڑے کہ اینٹی مسلم اینٹی پاکستان اینٹی بنگلہ دیش تو ان کے تو لٹرلی ان کا الیکٹرل بیس اب یہ بن چکا ہے نعرہ بن گیا ہے. حالانکہ ان کو 35% ووٹ پڑتے ہیں 65% یہ نہیں بلیو کرتے لیکن وہ 65 ڈیوائیڈڈ ہے. تو وہ جب اگر وہ خود ہی نہیں چاہ رہے اس وقت انہوں نے جو یہ سندور کا کیا تھا جو مزہ چکھ لیا ہے جیسے جیو پولیٹیکل حالات اتنی تیزی سے پاکستان کے حق میں چلے گئے اس علاقے میں وہ آئی تھنک اٹس اے کاز فار ریفلیکشن فار دیم. ہیوبرس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. آپ ہمیشہ غلط ایسٹیمیٹ کر دیں ہم انڈیا پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے. آئسولیٹ تو وہ خود ہو گئے ہیں. خطے میں بھی بنگلہ دیش کی سچویشن دیکھ لیں اور بھی سری لنکا نیپال ہر طرف یہ پوزیشن ہوئی ہے. اگر ساکھ کو انہوں نے خود مفلوج کر دیا ہے تو اب پاکستان کو تو بلیم نہیں کیا جا سکتا کہ جی اس نے کوئی ایسی بات کی ہے جس میں انڈیا کو اعتراض ہو. کیونکہ ساکھ کے تو ہم کئی سال سے کہہ رہے ہیں کہ اجلاس ہونا چاہیے. میں تو ٹریک 2 پہ بھی بات کر رہا ہوں اور انڈینس پرائیویٹلی جب ملتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہاں ہونی چاہیے. لیکن اس وقت پریزیڈنٹ وہاں پرائم منسٹر مودی جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں. دنیا کا ایک ایسا دور آیا ہے جب اسٹرانگ مین ود ان انورٹڈ کاماز جو چاہیں کریں. تو اس لیے پاکستان کو اپنی سیکیورٹی کو تو بہرحال اس نے تحفظ کرنا ہے. اگر وہ خاک علاقے میں امن پھیلائے گا اگر اس کی اپنی سیکیورٹی طے و بالا ہو جائے تو اس لیے پاکستان کو اس میں بلیم کرنا مشکل ہے. کس طرح بلیم کیا جا سکتا ہے؟
حالانکہ میں ان لوگوں میں ہوں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو خود فائدہ ہے, پیس اینڈ سیکورٹی کے علاوہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. لیکن اگر دوسرا وہ ایز دے سے ان انگلش اونلی ٹو کین ٹینگو, تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم اکیلے ہی امن کرتے رہیں اور وہاں سے جنگ کے ڈرمز بج رہے ہو, وار ڈرمز ادھر سے آ رہے ہوں. یہ بدقسمتی ہے, امید کرنی چاہیے, پیریڈ لمبا نہیں چلے گا, لیکن پاکستان ہیز ٹو بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ اٹس اون سیکورٹی. اور اس میں یہی کہوں گا کہ ایفرٹ ہونی چاہیے. دیر آر لاٹس آف پیپل آئی نو ان انڈیا ہو ڈو ناٹ اگری وتھ پرائم منسٹر موڈیز پالیسیز. تو ہمیں مارک ٹائم کرنا پڑے گا, لیکن اس کا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم ہندوستان سے حالات بہتر کریں اپنی پالیسیز کو بدل کے, کیونکہ وہ دوسرا اگر چاہے گا تو پالیسی بدلے گی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ خصوصی صاحب, بہت شکریہ شو پہ آنے. اچھا سر, اب ہم نے تمام تر چیزیں جو ہم نے پلان کی تھی ان سے زیادہ تر تو پوچھ نہیں, ظاہر ہے کچھ باتوں میں سے نکلتی ہیں, ہم پوچھ نہیں سکے, وہ آنے والے دنوں میں کبھی پھر خصوصی صاحب کو ہم دعوت دیں گے شو کے اوپر. لیکن سر جو انہوں نے اینڈ میں جاتے جاتے یہ بات کر دی ہے کہ ہمارے دونوں بارڈرز کے اوپر جو ایک فرکشن سی ہے پاکستان کی, ان کا بیان بڑا اچھا تھا کہ جی اگر آپ امن چاہتے ہیں اور آپ اگر امن کی خواہش رکھتے ہیں, لیکن آپ اپنی نیشنل ڈومیسٹک سیکیورٹی جو ہے اس کو کبھی کامپرومائز نہیں کریں گے. یہی پاکستان کا ہمیشہ مشن رہا ہے. ابھی امن کی جو ایک وہ جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر بھی, جیسے ہم اپنے انٹرو میں بات کر رہے تھے, اس کے اندر بھی بات یہی ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے ہم سارے اپنے بارڈرز جو ہیں ان کو ہم کام ڈاؤن رکھنا چاہتے ہیں, لیکن اگر ان کے اوپر کسی قسم کا اٹیک ہوگا, کسی کی چیزوں کو ہم جواب دیں گے, ہم ڈبل جواب دیں گے. یہ چیز ہم نے دیکھی ہے ماضی کے اندر. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا خصوصی صاحب نے کہا کہ جی اگر ایک شخص جو ہے وہ ہندوستان ہو, افغانستان ہو, اگر وہ دہشت گردی کے عناصر وہاں موجود ہیں جو کہ یہاں پہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, تو ان کو پھر جواب ملے گا. پھر امن والی پالیسی جو اتنی دیر چل نہیں سکتی. اور انہوں نے اس کے علاوہ امریکہ کی حد تک بھی جو بات کر دی کہ خصوصی صاحب کا بیان یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ رجیم چینج ایران کے اندر وہ ان کو لگ رہا ہے کہ ایک مشکل چیز ہے. جی بالکل, دیکھیں آپ بہت زیادہ ماضی میں چلے جائیں گے تو شاید دونوں جگہ سے غلطیاں آپ کو نظر آئیں, لیکن آپ 2019 سے لے کر آج تک, تو میں کہتا ہوں بالا کوٹ سے لے کے آج تک, تو تھرڈ پارٹی انالیسس کروا لیں کسی دنیا کے ملک کو, آپ کہیں کہ جی آپ بتا دیں, تو وہ یہی کہے گا کہ پاکستان نے بہت زیادہ رسپانسبلی بیہیو کیا ہے, پاکستان نے بہت زیادہ رسپانسبلی ریئیکٹ کیا ہے. اور اب جو پوری دنیا کرٹیسائز کر رہی ہے انڈیا کو, وہ جو رائزنگ شائننگ انڈیا 2005 سے ہم دیکھ رہے تھے, اس وقت اس کے ساتھ جو ہو رہی ہے, مطلب یہاں تک کہ سپورٹس مین نے, ٹیمز نے وہاں پر جا کر کھیلنے سے انکار کر دیا ہے, تو کوئی تو غلطی ادھر سے ہو رہی ہے نا. تو ظاہر ہے اب اگر کوئی شخص, کوئی ملک, کوئی قوم کنٹینوسلی وار مانگرنگ کرے گی تو پھر ظاہر ہے دوسروں کو. بالکل سر, اگین سر دنیا بھر کے اندر جو اگین یوتھ جو ہے اس کی ایک آواز جو ہے وہ اب گونجتی ہے, چلتی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. اور یوتھ اگر آپ گلوبلی, میں اپنے شو کے توسط سے اگر کہوں تو گلوبلی جو ہماری یوتھ ہے وہ کوئی اس قسم کی نا جنگی صورتحال سے زیادہ خوش نہیں ہے. تو آپ کا ایک ملک ایسا ہے جہاں پہ یوتھ بہت ایگزسٹ کرتی ہے, یہاں پہ بھی کرتی ہے. ہم تو ان کا پرسپیکٹیو آگے لے کے جا رہے ہیں. یہ شو اس چیز کی ایک مثال ہے. انڈیا البتہ ابھی تک سیکھا نہیں. پر وقت ختم ہو جاتا ہے, اجازت لیتے ہیں. کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.